हेलो शावेज, बेटा जहाँ कहीं भी हो पहली फ्लाइट पकड़ो और पाकिस्तान पहुंचो। दादाजान की हालत बहुत नाजुक है। वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं, शायद उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हो। फोन की दूसरी तरफ से तायाब्बा की लरसती हुई आवाज ने शावेज के पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। लंदन की सर्द शाम में वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा तायाब्बा की आवाज सुनकर साकित रह गया था। उसके हाथ में पकड़ा कॉफी का मग लरसने लगा। तायाब्बा, मैं बस अभी निकलता हूँ, आप बस दादाजान का ख्याल रखें। उसने कप मेज पर रखा और फोन बंद करके एक गहरा सांस लिया। उसकी सरमाई आंखों में सख्त शदीद गर्व और उलझन के साए लहराने लगे थे। शावेज 6 फीट कद, गंदुमी रंगत और तराशीदा नक़ूश का हामिल एक ऐसा नौजवान जिसे देखकर पहली नजर में ही उसके रूपदार शख्सियत का अंदाजा हो जाता था। वो लंदन में अपनी जिंदगी सेट कर चुका था, मगर दिल का एक गोशा हमेशा अपने गांव और दादाजान से जुड़ा रहा। लेकिन इस वक्त उसकी परेशानी की वजह सिर्फ दादाजान की बीमारी नहीं थी, बल्कि वो खबर थी जो उसे कुछ दिनों पहले मिली थी। दादाजान उसके लिए ज़ूबिया का इंतखाब कर चुके थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उसने अपने जबड़े भींच लिए। वो जानता था कि दादाजान उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करके ज़ूबिया से निकाह करवाना चाहते हैं। उसे पक्की खबर मिली थी कि घर में उसके निकाह की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि दादाजान को शक हो गया था कि शावेज वहां किसी कोरी के इश्क में मुब्तला है। वो तेजी से कमरे में आया और अलमारी से अपना पासपोर्ट निकाला। उसने फौरन एक नंबर डायल किया। ईमा, हमें आज ही कोर्ट मैरिज करनी होगी, मेरे पास वक्त नहीं है। ईमा एक नीली आंखों वाली, सुनहरे बालों वाली बरतानवी लड़की जो शावेज की कुलीग भी थी और उसकी पसंद भी। वो शावेज की जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी थी जिसे वो खोना नहीं चाहता था। लेकिन शावेज, इतनी जल्दी क्यों? तुमने तो कहा था तुम पाकिस्तान जाकर सबको मना लोगे। ईमा की आवाज में हैरत थी। वक्त बदल गया है ईमा, अगर मैं अब पाकिस्तान तन्हा गया तो वो मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे। मुझे एक ढाल चाहिए, एक ऐसी सच्चाई जिसे वो झुठला न सके। तुम बस तैयार हो जाओ। कुछ ही घंटों बाद शावेज और ईमा एक सादा सी तकरीब में कानूनी तौर पर एक दूसरे के हो गए थे। शावेज ने ईमा के माथे पर बोसा दिया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा जुआ खेल रहा है। मैं जा रहा हूँ ईमा, मगर मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पाकिस्तान के खुशहाल घराने में इस वक्त गहमा गहमी उरूज पर थी। ज़ूबिया जब अपने बचपन के मंगेतर शावेज के इंतजार में पलकें बिछाए बैठी थी, आज बहुत खुश थी। ज़ूबिया गुलाबी रंगत से लंबी जुल्फें और मासूम आंखें जो हर वक्त किसी न किसी ख्वाब की तलाश में रहती थी। वो सादगी और हुस्न का वो इम्तिजाज थी जो किसी को भी अपना गर्विदा बना ले। वो पिछले कई सालों से शावेज के नाम की माला जप रही थी। अम्मी, शावेज आ रहे हैं ना? आपको यकीन है कि वो खुश होंगे? ज़ूबिया ने आईने में अपना अक्स देखते हुए पूछा। उसने पीले रंग का खूबसूरत मायूं का जोड़ा पहन रखा था जिस पर गोटे का काम चमक रहा था। क्यों नहीं बेटा, वो तुम्हें देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। बचपन से तुम दोनों का रिश्ता तय है। दादाजान की तो यही आखिरी ख्वाहिश है। उसकी माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। ज़ूबिया के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो नहीं जानती थी कि जिस शावेज का वो इंतजार कर रही है वो अब वो शावेज नहीं रहा जो उसे छोटी छोटी बातों पर छेड़ा करता था। एयरपोर्ट पर कदम रखते ही शावेज को शदीद गर्मी का एहसास हुआ। उसने अपना कोट बाजू पर लटकाया और बाहर की तरफ बढ़ा, जहां तायाब्बा और शामीर उसी का इंतजार कर रहे थे। शावेज का कज़न सांवली रंगत और सुलझी हुई शख्सियत का मालिक था। उसकी आंखों में हमेशा एक गहराई होती थी, खास तौर पर जब वो ज़ूबिया का जिक्र सुनता था। शामीर बचपन से ज़ूबिया को पसंद करता था, मगर उसने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि ज़ूबिया सिर्फ शावेज की है। शावेज, शुक्र है तुम आ गए। तायाब्बा ने उसे गले लगा लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना चमक थी जो शावेज को समझ न आई। दादाजान कैसे हैं? वो कहाँ हैं? शावेज ने बेचैनी से पूछा। सब ठीक है बेटा, बस तुम घर चलो। शामीर ने मुख्तसर जवाब दिया और उसे गाड़ी की तरफ ले गया। गाड़ी जैसे ही हवेली के बड़े गेट के अंदर दाखिल हुई तो शावेज का माथा टनका। हर तरफ लाइटें लगी हुई थी, फूलों की खुशबू फैली हुई थी और ढोलक की आवाजें आ रही थी। ये सब क्या है? दादाजान तो बीमार थे। उसने हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात से पूछा। वो देखो तुम्हारे दादाजान। तायाब्बा ने बरामदे की तरफ इशारा किया, जहां दादाजान आराम कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे। शावेज को लगा
جیسے کسی نے اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ اسے دھوکے سے بلایا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اسے گھیر کر اندر لے جایا گیا۔ بیٹا دیر بہت ہو گئی ہے، دلہن تیار بیٹھی ہے، مہمان انتظار کر رہے ہیں، بس اب نکاح کی دیر ہے۔ دادا جان نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ دادا جان، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں نکاح نہیں کر سکتا، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ شاویز نے احتجاج کرنا چاہا مگر شور اتنا تھا کہ اس کی آواز ہی دب گئی۔ آج کوئی بات نہیں ہوگی شاویز، آج صرف خوشی کا دن ہے۔ اسے زبردستی ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں پہلے سے شیروانی تیار رکھی تھی۔ شامر اسے تیار کرنے لگا۔ تم جانتے ہو نا شامر، میں زوبیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ شاویز نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ شامر نے اس کا ہاتھ آہستہ سے ہٹایا۔ زوبیہ تمہارے انتظار میں 6 سال سے بیٹھی ہے شاویز، اس کی خوشیوں کا گلا مت گھونٹنا، آج تمہاری ایک نہ سب کچھ برباد کر دے گی۔ شاویز بدحواس ہو رہا تھا، اسے لگا جیسے وہ کسی جال میں پھنس گیا ہے۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ ایما کے ساتھ کورٹ میں کھڑا تھا۔ اس کی جیب میں ایما کی تصویر اور نکاح نامے کی کاپی پڑی تھی، مگر یہاں حالات بالکل مختلف تھے۔ سٹیج سج چکا تھا۔ زوبیہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی برسوں کی مراد پوری ہونے والی ہے۔ شاویز کو سٹیج پر لا کر زوبیہ کے برابر بٹھا دیا گیا۔ لائٹوں کی چمک اور لوگوں کی مبارکبادیں اسے ایک ڈراؤنا خواب لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب شروع کیجئے، دادا جان کی آواز گونجی۔ نکاح خان نے الفاظ پڑھنا شروع کیے۔ شاویز کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے ایک بار زوبیہ کی طرف دیکھا جس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ شاویز ولد افتخار احمد، کیا آپ کو زوبیہ بنت امتیاز احمد اپنے نکاح میں قبول ہے؟ خاموشی چھا گئی۔ ہر آنکھ شاویز پر ٹکی تھی۔ شاویز نے اپنے بند مکے بھینچ لیے۔ اس کے ذہن میں ایما کا چہرہ گھوم گیا، پھر اسے دادا جان کی وہ آخری سانسیں یاد آئیں جس کے نام پہ اسے یہاں لایا گیا تھا۔ قبول ہے، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ زوبیہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تیر گئی جبکہ شاویز کی روح جھلس گئی تھی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے وقت اس کا قلم لرز رہا تھا۔ مبارک باتوں کا شور بلند ہوا۔ زوبیہ نے سر اٹھا کر ایک نظر اپنے مجازی خدا کو دیکھا، مگر شاویز نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی نظروں میں وہ محبت نہیں تھی جو کہ زوبیہ کو توقع تھی، بلکہ وہاں ایک انتقامی آگ جل رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا گھر خاموش ہو گیا، شاویز اس کمرے میں داخل ہوا جہاں زوبیہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا مگر شاویز کے لیے یہ مہک زہریلی تھی۔ زوبیہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاویز میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ اس کی آواز میں عقیدت اور محبت تھی۔ شاویز اس کے قریب آیا مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے زوبیہ کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو اس وقت خوشی سے چمک رہی تھی۔ خوش فہمی میں مت رہو زوبیہ، اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ زوبیہ کا مسکراتا وہ چہرہ یکدم فق ہو گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے یہ نکاح صرف دادا جان کے دباؤ اور اس تماشے کی وجہ سے کیا جو تم سب نے یہاں رچایا تھا۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں لندن میں شادی کر چکا ہوں۔ ایما میری بیوی ہے اور میں اس کے پاس واپس جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ زوبیہ کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی بہت اونچی جگہ سے نیچے گری ہو۔ شادی لندن میں؟ لیکن ہمارا رشتہ تو بچپن سے، وہ بمشکل بول پائی۔ وہ رشتہ تم سب کی ضد تھی، میری پسند نہیں۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں، تم جب چاہو گی میں تمہیں طلاق کے پیپرز بھیج دوں گا۔ میرے پیچھے اپنا وقت ضائع مت کرنا زوبیہ۔ زوبیہ وہیں بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ شاویز نے ایک پل بھی اس کی حالت کا لحاظ نہیں کیا اور الماری سے اپنا بیگ نکال کر پیکنگ شروع کر دی۔ شاویز خدا کے لیے ایسا مت کہیں، سب کیا سوچیں گے؟ گھر والے، دادا جان، زوبیہ کی آواز میں التجا تھی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تم سب نے مجھے دھوکہ دے کر یہاں بلایا، اب بھگتو۔ شاویز نے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا۔ زوبیہ ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے جس شخص کے نام کا سندور اس کی مانگ میں سجا تھا اسے اس طرح ایک سوالیہ نشان بنا کر چھوڑ جائے گا۔ وہ ساری رات اسی جگہ بیٹھی رہی۔ اس کے سرخ جوڑے کی چمک اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اسے گھر کے باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ شاویز چلا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا اور اپنے پیچھے ایک اجڑی ہوئی زندگی اور ڈھیروں سوال چھوڑ گیا تھا۔ زوبیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں دھند چھائی ہوئی تھی۔ اسے اپنا مستقبل بھی اس دھند کی طرح دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم نے مجھے توڑنے کی کوشش کی ہے شاویز،
مگر میں ٹوٹوں گی نہیں کیونکہ میں زوبیہ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اب دکھ کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا عزم تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عزم سے کہاں لے جائے گا، مگر اسے اتنا معلوم تھا کہ آج سے اس کی زندگی کی ایک نئی اور کٹھن جنگ شروع ہو چکی تھی۔ چاویز ایئرپورٹ پر کھڑا تھا اور اس کا دل ہلکا تھا کہ اس قید سے نکل گیا، مگر کہیں اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی جسے وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے ایما کا نمبر ڈائل کیا۔ ایما میں آ رہا ہوں، سب ختم ہو گیا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو صرف شروعات ہے اور مکافات عمل کا پہیہ بھی گھومنا شروع ہوا ہے۔ لندن کی تیز رفتار زندگی میں شاویز ایک بار پھر ایما کے ساتھ اپنی اسی دنیا میں مگن ہو گیا جہاں سے وہ کچھ روز کے لیے ٹوٹ کر گیا تھا۔ یہاں کی ٹھنڈی ہوا اور بلند و بالا عمارتوں کے درمیان اسے وہ حویلی، وہ زبردستی کا نکاح اور زوبیہ کے آنسو سب ایک دھندلا خواب سے لگنے لگے تھے۔ چاویز، تم آج پھر دیر سے آئے ہو، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ ایما نے اس کے سامنے کافی کا مگ رکھتے ہوئے گلے شکوے والے لہجے میں کہا۔ چاویز نے تھکن سے صوفے پر ٹیک لگائی اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آج آفس میں کچھ زیادہ کام تھا ایما، مگر اب میں یہاں ہوں تمہارے پاس۔ ایما نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بڑی رازدارانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ چاویز نے ابرو اچکائے۔ خوشخبری کیا ہے؟ تم باپ بننے والے ہو چاویز، ہم ایک نئی زندگی کا استقبال کرنے والے ہیں۔ ایما کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ چاویز ایک پل کے لیے جیسے منجمد ہو گیا۔ اس نے بے اختیار ایما کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا؟ سچ؟ ایما تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس کے لہجے میں جو خوشی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ اسے لگا جیسے اسے دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی ہوں۔ اس نے زوبیہ کو دیے گئے زخموں اور اپنی فیملی کی ناراضگی کو مکمل طور پر فراموش کر دیا تھا۔ خوشیاں اپنے عروج پر تھی، مگر زندگی کے اسکرپٹ میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ اچانک ایک رات ایما کی طبیعت شدید بگڑ گئی۔ اسپتال کے کوریڈور میں شاویز دیوانہ وار ٹہل رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلی تو شاویز نے لپک کر اس کا راستہ روکا اور بولا، ڈاکٹر، ایما کیسی ہے؟ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، آئی ایم سوری مسٹر شاویز، ہم بچے کو نہیں بچا سکے، ہیوی بلیڈنگ کی وجہ سے مس کیریج ہو گیا ہے۔ شاویز کو لگا جیسے کسی نے اسے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا ہو۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اس کے کانوں میں جیسے زوبیہ کی وہی التجا گونجنے لگی جو اس نے نکاح کی رات کی تھی۔ شاویز خدا کے لیے ایسا مت کہے۔ اس کا دل پہلی بار لرزا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس کے کیے کی سزا ہے۔ نہیں، یہ سزا نہیں ہو سکتی۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اندر ہی کہیں اس کو شدید بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے ایما کو سنبھالا مگر وہ خود اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ پاکستان کی اس حویلی میں اب ویرانی کا ڈیرا تھا۔ زوبیہ نے اپنی زندگی کے 6 سالوں کے ارمان ایک ہی رات میں راکھ ہوتے ہوئے دیکھے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں اب آنسوں کی جگہ ایک مضبوط ارادہ تھا۔ زوبیہ بیٹا، یہ کاغذات پکڑو اور اس پر دستخط کر دو۔ ہم نے شاویز سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں طلاق دینے پر راضی ہے۔ کیوں اپنی زندگی اس شخص کے پیچھے برباد کر رہی ہو جس کے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ طیبہ نے میز پر طلاق کے پیپرز رکھتے ہوئے کہا۔ زوبیہ نے کاغذات کی طرف دیکھا اور پھر نظریں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ ابو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ طلاق لے کر میں خوش ہو جاؤں گی؟ بیٹا، تم ابھی جوان ہو، تمہاری پوری زندگی پڑی ہے۔ شامیر تمہیں پسند کرتا ہے، وہ تمہیں وہ سب خوشیاں دے گا جو اس بدبخت نے تم سے چھین لی۔ امی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس وقت شامیر کمرے میں داخل ہوا۔ شامیر وہی سلجھا ہوا، گہری سنجیدہ آنکھوں والا نوجوان جس کی خاموشی میں ہزاروں انکہی باتیں چھپی تھیں۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو طوفان میں بھی راستہ ڈھونڈ لیتا تھا۔ اس نے زوبیہ کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، زوبیہ، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کو ایک قید خانہ نہ بناؤ۔ میں تمہیں ہر وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ زوبیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بہت ہی سکون سے بولی، شکریہ شامیر، مگر ابھی مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ میں طلاق نہیں لوں گی۔ سب حیران رہ گئے۔ کیوں زوبیہ؟ آخر کیوں؟ طیبہ نے غصے سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں اسے یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ رشتے اس طرح سے ختم نہیں ہوتے جیسے اس نے کر دیے، اور دوسری بات، میں اب اپنا مستقبل بنانا چاہتی ہوں۔ میں میڈیکل کی تعلیم مکمل کروں گی۔ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، وہی خواب جو میں نے شاویز کے لیے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ کسی کو آگے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے شامیر کی طرف دیکھ کر کہا، جب میرا دل راضی ہوگا تب میں خود فیصلہ کروں گی، ابھی صرف میرا کریئر میری ترجیح ہے۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ شامیر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔
اسے پتا تھا کہ زوبیہ کو پانا اتنا آسان نہیں ہے، مگر اس کی محبت میں صبر تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ چاویز لندن میں اپنی بیوی کے ساتھ رہا، مگر ان کے درمیان اب وہ پہلے جیسی کشش باقی نہیں رہی تھی۔ مس کیرج کے بعد ایما اکثر خاموش رہنے لگی تھی اور شاویز اپنے کام میں پناہ ڈھونڈنے لگا تھا۔ 6 سال گزر گئے اور ان 6 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا۔ شاویز اب ایک کامیاب بزنس مین تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک نہیں تھی۔ ایما ایک بار پھر حاملہ تھی، مگر اس بار ڈاکٹرز نے اسے بہت بڑا رسک قرار دیا تھا۔ شاویز مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس بار بھی اگر کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ ایما نے اسپتال کے بیڈ پر لیٹے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ شاویز نے اس کا ہاتھ دبایا۔ کچھ نہیں ہوگا ایما، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مگر اس کا اپنا دل اندر سے ڈوب رہا تھا۔ اسے اکثر پاکستان کی وہ حویلی یاد آتی جہاں اس کی ایک معصوم لڑکی کا دل توڑا تھا۔ کیا یہ سب واقعی مکافات عمل تھا؟ ایما کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور اسے ایمرجنسی میں لیبر روم لے جایا گیا۔ شاویز باہر کوریڈور میں بدحواسی کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹر پلیز میری بیوی کو بچا لیں، اس نے ایک گزرتی ہوئی ڈاکٹر سے کہا، مگر اس کی زبان جیسے گم ہو گئی۔ سفید ایپرن میں ملبوس، گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائے، بالوں کا اونچا چوڑا بنائے جو ڈاکٹر اس کے سامنے کھڑی تھی وہ کوئی اجنبی نہیں تھے۔ شاویز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ زوبیہ؟ اس کے حلق سے بمشکل ایک لفظ نکلا۔ زوبیہ جو اب ایک مکمل پروفیشنل ڈاکٹر بن چکی تھی، اس کی شخصیت میں اب ایک وقار اور اعتماد تھا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی معصومیت نہیں تھی، بلکہ ایک سرد مہری اور تجربہ کاری تھی۔ زوبیہ نے اسے دیکھا اور کہا، مسٹر شاویز، اس وقت میں آپ کی ڈاکٹر ہوں، پرانی رشتہ دار نہیں۔ آپ کی بیوی کی حالت تشویشناک ہے، ہمیں فوری طور پر آپریشن تھیٹر جانا ہوگا۔ شاویز نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ ساکت کھڑا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ جاہل اور گھر کی زینت سمجھ کر چھوڑ گیا تھا، وہ آج اس کی زندگی اور اس کے بچے کی محافظ بن کر سامنے کھڑی تھی۔ زوبیہ ڈاکٹر کیسے بن گئی؟ اسے یاد آیا کہ دادا جان نے نکاح کے وقت کہا تھا کہ وہ میڈیکل کے 3 سال میں ہے، مگر اس نے اسے جھوٹ سمجھا تھا۔ اسے لگا تھا گھر والے اسے راضی کرنے کے لیے یہ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ آج اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا جھوٹ تھا۔ وہ وہیں اسپتال کی کرسی پر گر گیا۔ اس کے سامنے اس کی بیوی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور اس کی ڈور اس لڑکی کے ہاتھ میں تھی جس کی زندگی اس نے خود برباد کی تھی۔ یا اللہ، میری بیوی اور میرے بچے کو بچا لینا۔ اس نے پہلی بار سچے دل سے دعا مانگی، مگر اس کے ذہن میں ایک خوف نے جنم لے لیا۔ کیا زوبیہ مجھ سے بدلہ لے گی؟ کیا وہ میری بیوی کو نقصان پہنچائے گی؟ اس کی سوچیں اسے پاگل کر رہی تھیں۔ وہ تڑپ رہا تھا، دل ملا رہا تھا۔ اسے اپنی ہر غلطی، اپنا ہر وہ جملہ یاد آ رہا تھا جو اس نے زوبیہ کو کہا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور زوبیہ باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر وہ پرسکون تھی۔ شاویز دیوانہ وار اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا زوبیہ؟ میری بیوی، میرا بچہ؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ تو زوبیہ نے اسے بہت ٹھنڈی نظروں سے دیکھا اور کہا، بچہ محفوظ ہے شاویز، مگر آپ کی بیوی؟ شاویز کا دل جیسے تھم گیا۔ مار دیا تم نے اسے؟ تم یہی کر سکتی تھی نا، تم نے مجھ سے بدلہ لے لیا۔ وہ اس پر چلانے لگا۔ زوبیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں صرف حقارت تھی، اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ شاویز کو لگا جیسے اس کے اندر سب کچھ راکھ ہو گیا۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور زوبیہ نے اس کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ نرس نے آ کر اسے بتایا کہ سر، آپ کی بیوی کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹر زوبیہ نے اپنی پوری کوشش کی اور بچے کو بچا لیا۔ آپ کی بیوی ابھی ICU میں ہے، وہ ہوش میں نہیں آئی۔ شاویز وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی سوچوں پر شرمندگی ہونے لگی۔ زوبیہ نے بدلہ نہیں لیا تھا، اس نے اپنا فرض نبھایا تھا۔ وہ اسپتال کے اس ٹھنڈے کوریڈور میں اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ زندگی اسے کس موڑ پر لے آئی ہے۔ 6 سال پہلے وہ فاتح بن کر گیا تھا، اور آج وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا جسے اس نے کبھی انسان بھی نہیں سمجھا تھا۔ شاویز نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ وہ جو کبھی اپنی مرضی کا مالک تھا، جو سمجھتا تھا کہ وہ تقدیر کے دھارے موڑ سکتا ہے، آج ایک بے نام سے خوف کے حصار میں تھا۔ مسٹر شاویز، ایک نرس نے قریب آ کر اسے پکارا تو وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ جی، کیا ہوا؟ میری بیوی کیسی ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر زوبیہ نے انہیں ICU میں شفٹ کر دیا ہے، بچہ نرسری میں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ایک بار اسے دیکھ لیں، نرس نے ہمدردی سے کہا۔ شاویز نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایما سوار تھی۔ وہ بچہ جو بھی دنیا میں آیا تھا اس کے لیے کسی اجنبی جیسا تھا۔ وہ خاموشی سے ICU کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر ایما مشینوں کے درمیان گھری زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ دوسری طرف اسپتال کے ہاسٹل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں زوبیہ بیڈ پر بیٹھی
ساکت دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ 6 طویل سال اس نے اپنی روح کو مار کر یہ مقام حاصل کیا تھا۔ وہ زوبیہ جو کبھی حویلی کی دیواروں سے باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، آج لندن کے ایک بڑے اسپتال میں سرجن کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے شاویز؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر بے اختیار اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر پھسل گیا۔ آج لندن کے ایک بڑے اسپتال میں سرجن کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب شاویز نے اسے ٹھکرا کر لندن جانے کا اعلان کیا تھا۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب کسی کے لیے نہیں روئے گی۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی، دن رات ایک کیا، اور جب اسے لندن میں اس کانٹریکٹ کی آفر ملی تو اس نے اسے ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت اسے اسی شخص کے سامنے لا کر کھڑا کرے گی جس نے اسے کبھی انسان بھی نہیں سمجھا تھا۔ اگر میں یہاں کانٹریکٹ پر نہ آئی ہوتی تو اسی وقت پاکستان چلی جاتی، مگر میرے کیریئر کا سوال ہے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس نے اپنے لہجے میں سختی پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر شاویز کا وہ اترا ہوا چہرہ اور اس کی آنکھوں میں موجود خوف اسے بے چین کر رہا تھا۔ اگلی صبح اسپتال میں حالات نے اچانک پلٹا کھایا۔ شاویز ابھی اسپتال کے کیفیٹیریا میں کافی کا مگ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ سر فوری ICU پہنچے، میڈم کی حالت بگڑ رہی ہے۔ شاویز نے مگ وہیں چھوڑا اور دیوانہ وار بھاگا۔ جب وہ پہنچا تو وہاں افراتفری کا عالم تھا۔ ایما کو اچانک شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز پریشان تھے کیونکہ کیس بہت پیچیدہ تھا۔ اسی وقت زوبیہ جو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے جانے والی تھی وہاں سے گزری۔ شور سن کر وہ اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس نے تیزی سے نرس سے پوچھا۔ ڈاکٹر، انٹرنل ہیمریج ہو رہا ہے، ہم اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ زوبیہ نے ایک نظر تڑپتی ہوئی ایما پر ڈالی اور پھر باہر کھڑے شاویز پر جو شیشے کے پیچھے سے اسے التجا بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا اور فوراً دستانے پہنے۔ سب ہٹ جائیں، مجھے دیکھنے دے، اس نے بلند آواز میں کہا، اور اگلے 1 گھنٹے تک زوبیہ اور اس کی ٹیم نے ایما کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ شاویز باہر کھڑا دیواروں سے ٹکریں مار رہا تھا۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر وہی جملہ گونج رہا تھا جو اس نے کل زوبیہ کو کہا تھا، مار دیا میری بیوی بچے کو، تم یہی کر سکتی تھی۔ وہ کتنا غلط تھا، وہ کتنا جھوٹا تھا۔ یہ احساس اسے آج پہلی بار ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کی لائٹ بند ہوئی۔ زوبیہ باہر نکلی۔ اس کے سفید ایپرن پر خون کے دھبے تھے اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ شاویز نے اسے دیکھا اور بولا، زوبیہ وہ ٹھیک ہے نا؟ زوبیہ نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی خاموشی شاویز کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ آئی ایم سوری شاویز، ہم نے بہت کوشش کی مگر وہ جاں بھر نہ ہو سکی۔ زوبیہ کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں ایک گہرا دکھ تھا۔ شاویز وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، ایما! زوبیہ نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ اس وقت اسے کوئی دلاسا نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ خود بھی ایک عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ اس نے اس عورت کو بچانے کی کوشش کی تھی جس نے اس کا گھر اجاڑا تھا، مگر وہ ناکام رہی تھی۔ اگلے 2 دن شاویز کے لیے کسی بھیانک خواب کی طرح تھے۔ ایما کے کفن دفن کے معاملات نے اسے اتنا تھکا دیا تھا کہ اسے اپنے اس نوزائیدہ بچے کا خیال تک نہ آیا جو نرسری میں اکیلا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں بند اندھیرے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ تیسرے دن وہ اسپتال پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ زوبیہ اب تک وہیں ہے۔ مسٹر شاویز، آپ کا بچہ نرسری میں بہت رو رہا تھا، ڈاکٹر زوبیہ نے اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا، ایک نرس نے اسے بتایا۔ شاویز نرسری کی طرف بڑھا جہاں زوبیہ اس کے چھوٹے سے بیٹے کو گود میں لیے اسے فیڈ کروا رہی تھی۔ اس کا انداز اتنا ممتا بھرا تھا کہ شاویز کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے یاد آیا کہ وہ کتنا خود غرض تھا۔ اس نے زوبیہ کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی، مگر آج وہی زوبیہ اس کے بچے کی ماں بنی ہوئی تھی۔ زوبیہ نے اسے آتے دیکھا تو خاموشی سے بچہ جھولے میں لٹایا اور باہر نکل آئی۔ شاویز نے اس کا راستہ روکا اور بولا، زوبیہ، میں نہیں جانتا کہ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، اور میں نے جو کچھ کہا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں بہت غلط تھا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ زوبیہ نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک تھکن تھی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے شاویز، میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا، اور معافی بہت مہنگی چیز ہے، اسے اتنی آسانی سے مت مانگو۔ وہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ کچھ دن گزر گئے۔ شاویز کے لیے اکیلے بچہ سنبھالنا ناممکن ہو گیا۔ بچہ مسلسل روتا رہتا تھا اور شاویز اسے دیکھ کر ایما کی یاد میں ڈوب جاتا۔ ایک شام جب وہ بچے کے رونے سے تنگ آ کر سر پکڑ کر بیٹھا تھا، ڈور بیل بجی۔ دروازہ کھولا تو سامنے زوبیہ کھڑی تھی۔ میں یہاں صرف بچے کے لیے آئی ہوں،
اس نے مختصر کہا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس نے مہارت سے بچے کو اٹھایا، اس کے ڈائپر بدلے، اسے فیڈ کروایا، اور جب بچہ پرسکون ہو کر سو گیا تو اس نے اسے بستر پر لٹا دیا۔ شاویز اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ زوبیہ میں بہت مشکل میں ہوں، نینی کا انتظام نہیں ہو پا رہا۔ کیا تم کچھ دن میری مدد کر سکتی ہو جب تک میں کوئی انتظام نہ کر لوں؟ شاویز نے بڑی عاجزی سے درخواست کی تو زوبیہ نے ایک لمحہ سوچا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جب تک میں یہاں ہوں آ جایا کروں گی۔ وہ چلی تو گئی مگر گھر آ کر وہ خود کنفیوز ہو گئی کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ جس شخص نے مجھے ذلیل کیا، جس نے مجھے چھوڑ دیا، میں آج اس کی مدد کیوں کر رہی ہوں؟ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا مگر اس کی تربیت اسے کسی مجبور کی مدد کرنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ پاکستان میں جب حویلی والوں کو شاویز کے حالات کا پتہ چلا تو وہ صدمے میں آ گئے۔ دادا جان نے خود شاویز کو فون کیا اور وہ شاویز جو کبھی ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا آج فون پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ دادا جان مجھے معاف کر دیں، میں نے سب غلط کر دیا، میری بیوی چلی گئی، میں بالکل اکیلا ہو گیا۔ بیٹا گھر آ جاؤ، اپنا بچہ لے کر واپس آ جاؤ، ہم سب یہاں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دادا جان کی آواز میں پیار تھا۔ شاویز نے پاکستان واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی جاب کے ابھی 4 مہینے باقی تھے مگر اسے اب لندن کی ان دیواروں سے ڈر لگتا تھا۔ جب اس نے زوبیہ کو یہ بتایا تو وہ خاموش رہی۔ زوبیہ میں واپس جا رہا ہوں، کیا تم بھی ساتھ چلو گی؟ شاویز نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ زوبیہ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، شاویز آپ اپنے گھر جا رہے ہیں، میں اپنے کام پر ہوں، ہمارا راستہ اب ایک نہیں ہے۔ شاویز خاموش رہا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے جو زخم دیے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں بھریں گے۔ وہ اپنے بچے کو لے کر پاکستان آ گیا۔ حویلی میں اس کا استقبال آنسو اور دعاؤں کے ساتھ کیا گیا۔ سب نے اسے معاف کر دیا تھا مگر اب سب کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، زوبیہ۔ شاویز اب جب کہ تم واپس آ گئے ہو اور زوبیہ بھی کچھ مہینوں میں آنے والی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں کی رخصتی کر دی جائے۔ دادا جان نے ایک دن سب کے سامنے بات رکھی۔ شاویز نے ایک پل کے لیے سوچا اور پھر سر جھکا کر کہا، اگر زوبیہ راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ گھر والوں نے سوچا کہ زوبیہ تو ہمیشہ سے شاویز کی دیوانی تھی، وہ تو خوشی سے نہال ہو جائے گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ زوبیہ کے واپس آتے ہی ایک شاندار سرپرائز دیا جائے گا اور اسی رات ان کی رخصتی کر دی جائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار وہ دن آ گیا جب زوبیہ کا کانٹریکٹ ختم ہوا اور وہ پاکستان واپس پہنچی۔ ایئرپورٹ سے جب وہ حویلی پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، وہی روشنیاں، وہی ڈھولک، بالکل 6 سال پہلے جیسا ماحول۔ وہی روشنیاں، وہی ڈھولک، بالکل 6 سال پہلے جیسا ماحول۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرت سے اپنی ماں سے پوچھا۔ امی نے اسے گلے لگایا اور خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، بیٹا تمہاری دلی خواہش پوری ہو گئی، آج تمہاری رخصتی ہے شاویز کے ساتھ۔ وہ بدل گیا ہے زوبیہ، وہ اب تمہیں چاہتا ہے۔ زوبیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے تاریخ خود کو دہرا رہی ہے مگر اس بار وہ پرانی زوبیہ نہیں تھی۔ شاویز اسٹیج پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں امید تھی کہ زوبیہ اسے معاف کر کے قبول کر لے گی۔ سب مہمان جمع تھے اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ زوبیہ آہستہ قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھی۔ اس نے وہی سرخ جوڑا پہن رکھا تھا جس کی امی نے اسے زبردستی پہنایا تھا۔ شاویز نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر زوبیہ نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ اس نے اپنے پرس میں سے ایک لفافہ نکالا اور سب کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے زوبیہ؟ دادا جان نے حیرت سے پوچھا تو زوبیہ نے سب کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں شاویز پر آ کر ٹک گئیں جو بالکل ساکت کھڑا تھا۔ یہ میرے خلا کے پیپرز ہیں۔ اس کی آواز پوری حویلی میں گونج اٹھی، ہجوم میں جیسے سانپ سونگ گیا۔ شاویز کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ 6 سال پہلے بھی آپ سب نے میری مرضی کے بغیر میرا سودا کیا تھا اور آج پھر آپ نے وہی غلطی کی ہے۔ نہ اس وقت میں اس شخص سے پوچھا گیا تھا اور نہ آج مجھ سے۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں کہ جب جسے چاہا توڑ دیا اور جب چاہا جوڑ لیا۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ دی کہ سب ششدر رہ گئے۔ زوبیہ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاویز اب بدل گیا ہے، وہ توبہ کر رہا ہے۔ تایا ابا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی توبہ اس کے لیے اپنے لیے ہے تایا ابا، میرے زخموں کے لیے نہیں۔ میں رخصتی نہیں، طلاق چاہتی ہوں۔ زوبیہ نے ایک نظر شاویز کو دیکھا جو اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ انسلٹ کیا ہوتی ہے اور تب زوبیہ پر کیا گزری ہوگی جب اس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ زوبیہ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے فنکشن چھوڑ کر باہر نکل گئی، اپنے پیچھے خاموش حویلی اور ٹوٹے ہوئے شاویز کو چھوڑ کر۔ حویلی کے در و دیوار پر چھائی وہ خاموشی کسی بڑے طوفان سے گزر جانے کے بعد کے سناٹے جیسی تھی۔ مہمانوں کی سرگوشیاں شاویز کے کانوں میں سیسا انڈیل رہی تھی۔ وہ جو کبھی فخر سے گردن تان کر چلتا تھا
آج سب کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے میز پر پڑے خلا کے پیپرز کو دیکھا اور پھر اپنے کانپتے ہاتھوں کو۔ اسے محسوس ہوا کہ ذلت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ شاویز بیٹا، یہ کیا ہو گیا؟ طیبہ کی آواز میں دکھ اور ندامت تھی۔ شاویز نے ایک لمبا سانس لیا اور اس کی طرف دیکھا اور کہا، وہی ہوا ہے طیبہ جو 6 سال پہلے میں نے کیا تھا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ جب بھری محفل میں کسی کا مان ٹوٹتا ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اسٹیج سے اترا اور آہستہ قدموں سے زوبیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا دل بوجھل تھا مگر اسے آج یہ بوجھ اتارنا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہوا۔ زوبیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو تک رہی تھی۔ اس کے سرخ جوڑے کی چمک اس کے چہرے کی سردی کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ شاویز نے اس کا راستہ روک کر بولا، زوبیہ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں معافی کے لائق نہیں ہوں، مگر آج میں یہاں اپنی صفائی دینے نہیں، صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ مجھے واقعی افسوس ہے۔ زوبیہ نے رخ موڑا، اسے دیکھا اور کہا، افسوس؟ شاویز، افسوس لفظ بہت چھوٹا ہے ان زخموں کے لیے جو آپ نے مجھے دیے۔ آپ کو پتہ ہے 6 سال تک میں نے ہر رات اس ذلت کو جیا ہے جو آپ نے مجھے نکاح کی رات دی تھی۔ شاویز نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں زوبیہ، میں نے تمہاری زندگی برباد کی، تمہارے ارمانوں کا خون کیا۔ آج تم نے جو کیا وہ تمہارا حق تھا، مگر کیا ہم ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ زوبیہ کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ شاویز، معافی اللہ کی صفت ہے اور میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، مگر تعلق دوبارہ نہیں جوڑوں گی۔ وہ زوبیہ جو آپ کی ایک جھلک کے لیے ترستی تھی وہ اسی رات مر گئی تھی جب آپ لندن چلے گئے تھے۔ آپ جو آپ کے سامنے کھڑی ہے وہ صرف ڈاکٹر زوبیہ ہے جس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن زوبیہ میرا بیٹا، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ شاویز نے آخری ہتھیار استعمال کرنا چاہا تو زوبیہ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، وہ بچہ میرا بھی ہے شاویز، اس کی دیکھ بھال میں ہمیشہ کروں گی، مگر آپ کی بیوی بن کر نہیں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ شاویز خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ ہار چکا ہے۔ حویلی میں حالات بدل گئے تھے۔ شامیر جو برسوں سے زوبیہ کے انتظار میں تھا بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاویز کی واپسی کے بعد شاید زوبیہ کا دل پگھل جائے اور وہ اسے ٹھکرا دے، مگر زوبیہ کا عزم دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اب کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ شامیر، کب تک اس طرح خود کو مارتے رہو گے؟ اس کی ماں نے اس کے پاس بیٹھ کر پیار سے پوچھا۔ اب زوبیہ نے اپنا راستہ چن لیا ہے، تم بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ نمل تمہارے لیے بہترین رہے گی۔ نمل ایک سلجھی ہوئی، شرمیلی اور وفا شعار لڑکی جو شامیر کے خاندان کی دور کی رشتہ دار تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ہمیشہ ایک حیا ہوتی تھی اور وہ شامیر کو خاموشی سے پسند کرتی تھی۔ شامیر نے گہرا سانس لیا، اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے امی، اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو میں نمل سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ زوبیہ اب کبھی میری طرف نہیں پلٹے گی اور شاویز، وہ شاید اب اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے جسے اس نے کبھی ٹھکرایا تھا۔ شامیر کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حویلی میں ایک بار پھر رونق لوٹ آئی، مگر اس بار فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ شادی کی رات تھی، حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ شامیر دولہا بنے بیٹھا تھا مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسے نمل کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنی تھی، مگر اس کے دل کا ایک کونا اب بھی زوبیہ کی خیریت کا طلبگار تھا۔ اسی وقت زوبیہ ہال میں داخل ہوئی۔ اس نے فیروزی رنگ کا خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا جس پر چاندی کا کام تھا۔ بالوں کو سادہ انداز میں کھلا چھوڑا ہوا تھا اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس سادگی میں بھی وہ اتنی پرکشش لگ رہی تھی کہ دیکھنے والوں کی سانسیں رک جائیں۔ شاویز جو ایک کونے میں کھڑا مہمانوں کو دیکھ رہا تھا، زوبیہ کو دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس نے زوبیہ کو پہلی بار دیکھا ہو۔ اس کی گہری سی آنکھیں، اس کا باوقار انداز اور وہ اداسی جو اس کے حسن کو مزید نکھار رہی تھی۔ شاویز نے اسے دیکھا اور کہا، میں کتنا بڑا بے وقوف تھا جو اس ہیرے کو چھوڑ کر کانچ کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ یہ وہ احساس تھا جسے وہ اب تک ناواقف تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے اندر محبت کی کوئی شمع روشن ہوئی ہے۔ وہ زوبیہ جو کبھی اسے بوجھ لگتی تھی آج اسے دنیا کی سب سے قیمتی ہستی محسوس ہو رہی تھی۔ زوبیہ شامیر کے پاس آئی اور اسے مبارکباد دی۔ شامیر، بہت خوش رہو، نمل بہت اچھی لڑکی ہے، اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ شامیر نے مسکرا کر اسے دیکھا، شکریہ زوبیہ، کاش تم بھی اپنی زندگی میں سکون پا سکو۔ زوبیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ ہال کے دوسرے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔
جہاں شاویز کا بیٹا جو اب تھوڑا بڑا ہو گیا تھا اپنی نینی کی گود میں تھا۔ اس نے اسے گود میں لیا اور پیار کرنے لگی۔ شاویز اسے دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، کاش میں وقت کو پیچھے موڑ سکتا۔ رات بھیگتی جا رہی تھی مگر شاویز کی نظریں زوبیہ سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ اسے پہلی بار اپنی ہار کا دکھ نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس نئی جاگتی ہوئی محبت کا احساس ہو رہا تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تڑپ اسے کہاں لے جائے گی، مگر وہ اتنا جانتا تھا کہ وہ زوبیہ کو اتنی آسانی سے اپنی زندگی سے نہیں نکلنے دے گا۔ شامیر کی رخصتی ہو گئی، مہمان رخصت ہو گئے، مگر شاویز وہیں کھڑا زوبیہ کو دیکھتا رہا جو اب اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ شامیر کی شادی کا فنکشن اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا مگر شاویز کے اندر ایک نیا ہنگامہ برپا تھا۔ وہ ہال کے ایک ستون سے ٹیک لگائے خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اسی ہنگامے میں نمل کی انٹری ہوئی جو شامیر کی دلہن بن کر اس گھر کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ نمل گندمی رنگت، گہری سیاہ آنکھیں اور لبوں پر ایک مستقبل رہنے والی دھیمی مسکراہٹ۔ اس کی شخصیت میں وہ وقار تھا جو بنا کچھ کہے بھی بہت کچھ کہہ جاتا تھا۔ وہ شامیر کے لیے قدرت کا ایک ایسا تحفہ تھی جسے زندگی کے پرانے زخموں سے نجات دلانے والا تھا۔ شامیر نے ان دونوں کو سٹیج پر دیکھا اور کہا، خوش قسمت ہو شامیر، تمہیں وہ محبت مل رہی ہے جس کی تم نے قدر کی، اور میں اپنی دولت اور انا کے چکر میں سب کچھ لٹا کر اب خالی ہاتھ رہ گیا ہوں۔ اس کے دل میں زوبیہ کے لیے جو احساس جاگا تھا وہ کوئی وقتی ہمدردی نہیں تھی بلکہ وہ تڑپ تھی جو انسان کو اپنی ہستی بھولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ تمام رات سو نہ سکا۔ اسے بار بار زوبیہ کا وہ چہرہ یاد آیا جو کبھی اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے ترستا تھا، اور آج اس کے چہرے پر صرف بے نیازی تھی۔ اگلے دن حویلی میں ایک تقریب ہوئی اور جو شامیر کے سسرال والوں کی طرف سے دی گئی تھی۔ زوبیہ آج کسی اور ہی روپ میں تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی ریشمی ساڑی پہن رکھی تھی جس کے پلو پر چاندی کا باریک کام دمک رہا تھا۔ سیاہ رنگ نے اس کی رنگت کو مزید نکھار دیا تھا۔ بالوں کو زیادہ سا جوڑا اور کانوں میں چھوٹے سے ٹاپس، وہ کسی قدیم داستان کی ملکہ لگ رہی تھی۔ شاویز نے جب اسے ہال میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہوئی کہ اسے اپنے کانوں میں شور سنائی دینے لگا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے زوبیہ؟ تمہیں اتنے سالوں سے اپنے پاس دیکھ کر بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور آج جب تم مجھ سے دور ہو گئی ہو تو میری نظریں تمہارے سوا کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی۔ پوری تقریب کے دوران وہ سائی کی طرح اس کے ارد گرد رہا مگر زوبیہ نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی یہ بے رخی شاویز کو مزید تڑپا رہی تھی۔ رات کو جب سب مہمان جا چکے اور حویلی پر خاموشی کا راج تھا، شاویز کے ہاتھوں میں تازہ موتیے کے مہکتے گجرے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ زوبیہ کو موتیے کی خوشبو بہت پسند ہے۔ وہ دبے قدموں اس کے کمرے کی طرف بڑھا اور بنا دستک دیے اندر داخل ہو گیا۔ زوبیہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال کھول رہی تھی۔ اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ گھبرا کر مڑی۔ شاویز، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں اس وقت؟ اس نے ناراضگی سے پوچھا۔ شاویز نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں غصے کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ زوبیہ نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر شاویز نے اس کا راستہ روکا اور بولا، آج میں یہاں اپنی انا لے کر نہیں آیا زوبیہ، میں وہ شاویز بن کر آیا ہوں جسے تم نے بچپن سے چاہا تھا۔ وہ شاویز مر چکا ہے اور اس کی جگہ اب یہاں کوئی نہیں ہے، آپ پلیز یہاں سے، زوبیہ نے سختی سے کہا۔ شاویز نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ زبردستی اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ زوبیہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر شاویز کی گرفت میں ایک ایسی شدت تھی جو اسے ساکت کر گئی تھی۔ اس نے نہایت آہستگی اور عقیدت سے وہ گجرے زوبیہ کی کلائیوں میں پہنائے۔ یہ گجرے تمہاری ان کلائیوں کے لیے ہیں جنہیں میں نے کبھی انسلٹ کے پیپرز سمائے تھے۔ یہ میری توبہ ہے زوبیہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو زوبیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ شاویز نے اس کا ایک ہاتھ اٹھایا اور اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ معذرت کا تھا، پچھتاوے کے تھا اور اس ادھوری محبت کا اعتراف تھا جب جوان ہو رہی تھی۔ شاویز، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے جائیں۔ زوبیہ کی آواز لرز رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں زوبیہ، مگر یہ گجرے تمہارے پاس چھوڑ کر۔ اگر کل ولیمے کے فنکشن میں تم نے یہ گجرے پہنے تو میں سمجھوں گا کہ میری محبت کی دعا قبول ہو گئی ہے، ورنہ میں سمجھوں گا کہ شاویز کو اس کے گناہوں کی معافی کبھی نہیں ملے گی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر کمرے سے نکل گیا تھا اور زوبیہ وہیں بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ گجروں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل چکی تھی، بالکل اسی طرح
جیسے شاویز کا پچھتاوا اس کے دل کے بند دروازوں پر دستک دے رہا تھا۔ ساری رات وہ ان گجروں کو دیکھتی رہی، اور ایک طرف 6 سال کا طویل انتظار اور ذلت تھی، اور دوسری طرف شاویز کی وہ آنکھیں جو سچ مچ توبہ کر رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اگلا دن شامیر کے ولیمے کا تھا۔ حویلی میں ایک بار پھر رونقیں تھیں۔ شاویز ہال میں کھڑا کسی بے چین روح کی طرح دروازے کو تک رہا تھا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا کہ کہیں زوبیہ نے وہ گجرے پھینک نہ دیے ہوں۔ اچانک ہال کے بڑے دروازے کھلے اور زوبیہ سفید رنگ کے نفیس لباس میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ کسی نور کی طرح دمک رہا تھا۔ شاویز کی نظریں سب سے پہلے اس کے ہاتھوں پر گئیں اور اس کی جان میں جان آئی جب اس نے دیکھا کہ زوبیہ کی کلائیوں میں وہی گجرے سجے ہوئے تھے۔ وہ اب خشک ہو رہے تھے، مگر ان کی اہمیت شاویز کے لیے دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ شکریہ زوبیہ، تم نے میری زندگی بچا لی، اس نے جذباتی لہجے میں کہا تو زوبیہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا، مگر اس بار ان نظروں میں وہ پرانی سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک حیا کی لالی تھی جو اس کے گالوں پر پھیل رہی تھی۔ یہ صرف گجرے ہیں شاویز، معافی کا سرٹیفکیٹ نہیں۔ میں نے یہ صرف اس لیے پہنے ہیں کیونکہ مجھے موتیا پسند ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے آپ پسند ہے، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو شاویز مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں اب ایک سکون تھا، مگر میرے لیے یہ کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ تم جو بھی کہو زوبیہ، مگر تمہارا یہ فیصلہ بتا رہا ہے کہ تم اب بھی مجھے خود سے جدا نہیں کر پائیں۔ زوبیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ شاویز اس کے قریب ہوا اور نہایت رومانٹک جملہ اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ تم آج پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، شاید اس لیے کہ آج تمہاری کلائیوں میں میری محبت کی خوشبو ہے۔ تو زوبیہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہاں سے ہٹنا چاہا، مگر شاویز اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پورے ہال میں لوگ ان دونوں کی کیمسٹری دیکھ کر حیران تھے۔ حویلی کی در و دیوار گواہ تھی کہ 6 سال کی جدائی اب ختم ہونے کو ہے۔ دادا جان دور سے انہیں دیکھ کر اطمینان کا سانس لے رہے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ تقدیر نے ان دونوں کا ملنا اس طرح لکھا تھا، تھوڑا ٹھہر کر، تھوڑا تڑپ کر، مگر ہمیشہ کے لیے۔ چند ہفتوں کے بعد حویلی کے ذہن میں ایک بار پھر سے جشن کا سما تھا، مگر اس بار فضا میں کوئی بوجھ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی مہک تھی جو صرف دلوں کے میل سے پیدا ہوتی ہے۔ آج شاویز اور زوبیہ کی باقاعدہ رخصتی کا دن تھا۔ وہی روشنیاں تھیں، وہی پھولوں کی سجاوٹ تھی، مگر اس بار دولہا کے چہرے پر ندامت تھی اور اس کی جگہ ایک فاتحانہ چمک تھی، اور دلہن کی آنکھوں میں آنسوں کے بجائے ایک میٹھا سا انتظار۔ شاویز سفید ریشمی شیروانی میں ملبوس اپنے کمرے کے آئینے میں کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ دن کسی پرانی فلم کی طرح چل رہے تھے جب وہ پہلی بار یہاں آیا تھا، بدحواس، غصے میں بھرا ہوا اور خود غرض۔ آج وہ بدلا ہوا انسان تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، جس نے آج اپنے باپ جیسی چھوٹی سی شیروانی پہن رکھی تھی۔ آج تمہاری ماما ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں چیمپئن۔ اس نے بچے کے گال کو چوم کر دیکھا اور کہا۔ باہر ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں گیت گا رہی تھیں۔ زوبیہ اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی۔ آج اس نے گہرے شوخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا پہنا تھا۔ اس کے ماتھے پر جھومر چمک رہا تھا اور ہاتھوں میں وہی مہکتے ہوئے گجرے تھے جو شاویر کی محبت کی پہلی سند بنے تھے۔ اس کی آنکھوں کا کاجل اس کی شخصیت کے وقار کو مزید بڑھا رہا تھا۔ اسی وقت شامیر اور نمل کمرے میں داخل ہوئے۔ نمل جو اب اس گھر کی بڑی بہو کے طور پر اپنا مقام بنا چکی تھی، زوبیہ کے پاس آئی اور اس کا ماتھا چوما۔ زوبیہ، تم آج دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہو، شاویز کی تو نظریں ہی نہیں ہٹیں گی، نمل نے چھیڑتے ہوئے کہا تو زوبیہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ شامیر نے اپنی بہن جیسی کزن کی طرف دیکھا اور بولا، زوبیہ، میں آج بہت خوش ہوں۔ تم نے ثابت کر دیا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ شاویز تمہیں بہت خوش رکھے گا، یہ مجھے یقین ہے۔ زوبیہ نے مسکرا کر شامیر کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے کتنا کٹھن راستہ طے کیا ہے۔ تقریب کا آغاز ہوا۔ شاویز اسٹیج پر بیٹھا بے صبری سے زوبیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب زوبیہ کو اس کی سہیلیاں اور نمل اسٹیج کی طرف لے آئیں تو شاویز نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ اس نے زوبیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اسے محسوس ہوا کہ زوبیہ کا ہاتھ ہلکا سا لرز رہا ہے۔ گھبراؤ مت زوبیہ، اب کوئی طوفان ہمیں الگ نہیں کر سکتا، اس نے نہایت دھیمی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔
نکاح کی تجدید اور دعاؤں کے بعد رخصتی کا لمحہ آ گیا۔ دادا جان نے زوبیہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور شاہویر کے ہاتھ زوبیہ کے ہاتھ میں دے کر اسے رخصت کیا۔ یہ رخصتی حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی تھی، مگر زوبیہ کے لیے یہ ایک جنم سے دوسرے جنم کا سفر تھا۔ جب شاویز اسے لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ موتی اور گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ شاویز نے دروازہ بند کیا اور زوبیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زوبیہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، اس کی نظریں اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے گجروں پر جمی ہوئی تھی۔ شاویز نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ الٹا تو زوبیہ کا چہرہ شرم و حیا سے گلابی ہو رہا تھا۔ شاویز نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، مگر زوبیہ نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ زوبیہ، آج میں تم سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ شاویز کی آواز میں گہرا ٹھہراؤ تھا۔ 6 سال پہلے میں نے تمہیں جو وصیت دی، جو آنسو تمہاری آنکھوں سے نکلے، میں اپنی پوری زندگی لگا دوں گا ان کا مداوع کرنے میں۔ آج کے بعد تمہاری زندگی میں کبھی صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ زوبیہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر شاویز کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس نے شاویز کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور نہایت نرمی سے بولا، شاویز، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ان تکلیفوں کا دکھ ہے؟ نہیں، مجھے صرف اس بات کا ملال تھا کہ آپ مجھے پہچان نہیں پائے۔ میں نے آپ کو بچپن سے چاہا ہے شاویز، میرے دل میں آپ کے علاوہ کبھی کسی اور کا خیال تک نہیں آیا۔ تقدیر نے ہمارا ملنا شاید ایسا ہی لکھا تھا تاکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی قدر آ سکے۔ شاویز حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم نے مجھے کبھی نہیں بھلایا؟ اتنی تلخی کے بعد بھی؟ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی شاویز، وہ بس صرف خاموش ہو جاتی ہے۔ میں نے 6 سال تک اس خاموشی کو جیا ہے، مگر میرا دل ہمیشہ جانتا تھا کہ آپ ایک دن لوٹ کر آئیں گے، کیونکہ آپ میری تقدیر ہیں۔ زوبیہ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری اعتراف محبت کیا تو شاویز نے اسے جذبات کی شدت سے گلے لگا لیا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں زوبیہ، جو مجھے تم جیسی جیون ساتھی ملی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہر صبح تمہاری مسکراہٹ سے شروع ہوگی۔ شاویز نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور حویلی کی فضاؤں میں ایک نئی زندگی کا گیت گونج رہا تھا۔ وہ دو دل جو سالوں کی دوری اور غلط فہمیوں کے بعد ایک ہوئے تھے، اب ایک ایسی منزل کی طرف گامزن تھے جہاں صرف سکون اور وفا تھے۔ شاویز نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو زوبیہ، آج چاند بھی کتنا خوش ہے، جیسے ہماری محبت کی گواہی دے رہا ہو۔ زوبیہ نے اس کے کاندھے پر سر رکھا اور مسکرائی۔ اسے پتا تھا کہ اب اس کی زندگی کا ہر پل اس شخص کے نام ہے جس نے اس نے تڑپایا بھی تھا اور اب اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی بھی دے دی تھی۔ حویلی کے پرانے در و دیوار آج پھر سے جوان ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں محبت نے اپنی جیت کا جھنڈا گاڑ دیا تھا۔